अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बहस हमारी मानल हुस्न वल क़ुब्ह व तस्वीरुन निज़ाए फ़ीहिमा। हमें जो गुफ्तगू करनी है वो 4 मरहलों पर करनी है। पहला मरहला क्या आगा साहब कि आया अफ़आल बेनफ़्से ही हुस्न क़ुब्ह रखते हैं या नहीं रखते। जो कहते हैं जी रखते हैं वो एक तरफ हो गए, और जो कहते हैं नहीं रखते हैं वो एक तरफ। अब जब अफ़आल बेनफ़्से ही हुस्न क़ुब्ह रखते ही नहीं हैं तो अक्ल भी दर्क ही नहीं कर सकती उनके नज़दीक, ठीक है, अशारा वालों के नज़दीक। और इनके नज़दीक अगर अफ़आल हुस्न क़ुब्ह रखते हैं तो अक्ल दर्क भी कर सकती है। बस दूसरा मरहले में ये बहस होगी कि अक्ल दर्क कर सकती है या नहीं कर सकती, के बाद में कहेंगे कि ऐनियत है। पहला मरहला और दूसरा मरहला एक ही चीज़ है, क्योंकि जैसे ही आपने कह दिया कि अफ़आल बेनफ़्से ही, यानी बेनफ़्से ही नहीं क़ातिअ नज़र अनिशार है, बेनफ़्से ही हुस्न क़ुब्ह रखते हैं, यानी इसका मतलब आपकी अक्ल दर्क कर रही है। बस पहला मरहला और दूसरा मरहला असल में एक ही चीज़ है, लेकिन तफ़कीक की गई है, क्योंकि बाद से अखबारीन ने तफ़कीक कर दी, इस वजह से तफ़कीक कर दी, वरना असल में एक ही चीज़ है। जैसे ही आप कहते हैं कि रखती है, अफ़आल रखते हैं, यानी आपकी अक्ल ने इसको दर्क कर दिया। जबकि ये कहते हैं कि अफ़आल बेनफ़्से हुस्न क़ुब्ह नहीं रखते तो अक्ल भी दर्क नहीं करेगी। इस वजह से ये अशायरा मुनकिर है किसके? परवरदिगार की अदालत के मुनकिर। यानी मुतज़िला कहते हैं चूँकि अफ़आल बेनफ़्से ही हुस्न क़ुब्ह रखते हैं और परवरदिगार भी उन्हीं अफ़आल को जो हुस्न रखते हैं उसको अंजाम देते हैं, जो क़ुब्ह रखता है, जो अफ़आल क़ुब्ह अंजाम नहीं देता, इस वजह से वो आदिल है। ये कहते हैं अफ़आल है ही नहीं इस तरह के, तो इस माना में खुदा आदिल नहीं है। इस माना में खुदा आदिल नहीं है। वो खुदा को आदिल मानते हैं, इस माना में खुदा आदिल नहीं है। अगरचे मुतज़िला वालों ने उन पर एक झूठ बांधा है और यूँ बांधा है कि तुम लोग खुदा की अदालत के मुनकिर हो, जबकि वो खुदा की, अब देखें आप मुझे अशायर नहीं समझिएगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो ये नहीं कहते, वो ये नहीं कहते हम खुदा को आदिल नहीं मानते। वो कहते हैं इस माना में, जिस माना में तुम आदिल मानते हो, इस माना में असलन तसव्वुर नहीं है। ये नहीं कि हम नहीं मानते, यानी जब एक चीज़ है ही नहीं तो हम ये कैसे कह सकते कि खुदा उसके मुताबिक फ़ेल अंजाम देते हैं। यानी जब ये खुदा के फ़ेल से हुस्न क़ुब्ह निकलता है, ना कि उससे पहले कोई हुस्न क़ुब्ह साबित है। बात वाज़ हो रही है? सही तबीन नहीं किया, सही तबीन किया है। देखें, जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि इस जगह पे पानी है, ठीक है, इस जगह पे पानी है, फिर ये सवाल होगा कि जो पानी है तो आपने क्या आया इस जगह से पानी लिया या इस जगह से पानी नहीं लिया, ये बहस होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस जगह पानी ही नहीं है तो ये बहस ही नहीं होगी कि आपने पानी लिया या नहीं लिया। वो मुतज़िला कहते हैं फ़ेल बेनफ़्से ही, यानी क़त्अ नज़र अन इशारे, खुद फ़ेल बेनफ़्से ही, यानी खुद अदालत बेनफ़्से ही क्या है? हुस्न है। अब जब ये हुस्न है, बेनफ़्से ही हुस्न था, तो परवरदिगार भी अपने अफ़आल को वही अंजाम देता है जो हुस्न था, इस वजह से वो आदिल है। ये अशायरा कहते हैं फ़ेल बेनफ़्से ही, कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, सिफ़र था। जब कुछ नहीं था तो ये बहस करना कि खुदा अपने अफ़आल को उनके मुताबिक, किनके मुताबिक? उनके मुताबिक हो, किनके मुताबिक? कुछ है ही नहीं, उनके मुताबिक जो हुस्न है वो है ही नहीं, हुस्न है ही नहीं, तो क्या मतलब खुदा किसके मुताबिक अंजाम दे रहा है? कोई चीज़ ही नहीं, कोई सामने कोई चीज़। इसलिए वो कहते हैं इस माना में खुदा आदिल नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, तारीख़ में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मुनसिफ़ होते हैं, जो इंसाफ से काम लेते हैं। मुतज़िला समझते थे अशायरा की इस बात को, लेकिन अवाम को धोखा देने के लिए वो अशायरा पर हमला करते थे। अशायरा भी समझते थे मुतज़िला की बात को, लेकिन वो अवाम को धोखा देने के लिए अपने आप को कहते थे कि हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत यानी हम सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, मगर मुतज़िला सुन्नत की मुखालिफ थे क्या? नहीं, लेकिन अवाम को, दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया। अशायरा का धोखा कामयाब हो गया, मुतज़िला तकरीबन ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने लिए लफ्ज़ रख दिया अहले सुन्नत वल जमात का, और ये कहकर ये कहते थे हम सुन्नत पे चल रहे हैं, और गोया मुतज़िला वाले सुन्नत पे नहीं चले, वो अपनी अक्लों पे चल रहे हैं।
نہیں کہا آپ کی سنت ہے، وہ تو یہی کہہ رہے تھے. وہ ویسے جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے عدالت کو، ہم اس طرح اشاعرہ کہتے ہیں ہم عدالت کو مانتے ہیں لیکن تمہاری معنی میں نہیں مانتے. لیکن معتزلہ نے ان پہ حملہ کیا کہ یہ تو اللہ کی عدالت کو ہی نہیں مانتے. اسی طرح انہوں نے بھی معتزلہ پہ حملہ کیا، چونکہ ان کا جو حملہ تھا اشاعرہ کا اس میں فریب زیادہ تھا. کس چیز کا فریب تھا؟ عوامی فریب تھا. کیسے؟ الفاظ سے. عوام عنوان سے دھوکہ کھا جاتی ہے، عوام عنوان سے دھوکہ کھا جاتی ہے. یہ دھوکہ کھا گئے عوام، کہتے ہیں بھائی اہل سنت و جماعت تو اشاعرہ والے. اس لیے آپ آج دیکھ سارے سنی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں، یعنی سب یعنی اشاعرہ. حالانکہ فرق ہے، ایک بحث فقہی اور ایک بحث کلامی ہے. لیکن بہرحال اب تقریباً معتزلہ ختم ہو چکی. تو یہ ایک بحث ہے کہ تاریخ میں کیسے قوموں کا عروج و زوال ہوتا ہے. اس میں سے ایک بحث یہ ہے کہ اشاعرہ کیوں کامیاب ہو گئے، معتزلہ کیوں ناکام ہو گئے. اگرچہ جو خدمت کی ہے نا اہل سنت کی، یعنی اب جو اہل سنت، اس میں معتزلہ علماء نے زیادہ خدمت کی، لیکن پھر بھی اشاعرہ غالب آ گئے عنوان، جھوٹے عنوان کی وجہ سے. بہرحال یہ ہے، یہ عوامی، آپ دیکھیں آج بھی یہی ہوتا ہے، آپ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے نام استعمال کر لیتے. مثال کے طور پہ جو اگر مجھے آپ کو وہ کرنا ہے نا تو میں کہوں گا بھائی میں عزادار تو میں ہوں، یہ لوگ تو مقصر ہیں. اچھا، لوگ سمجھیں گے ہاں بھائی یہ تو سارے مقصر ہیں. میں جو بغیر دلیل کے، بغیر احادیث کے اپنی مرضی کے نقطے لگائے جا رہا ہوں، میں عزادار ہو گیا اور مولائی ہو گیا، اور آپ لوگ سب مقصر ہو گئے. اب لوگ آپ کو سنیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرف آ جائیں تو میں انقلابی ہو گیا، آپ لوگ سب کیا ہو گئے، یہ ہو گئے. میں یہ ہو گیا، نمازی ہو گیا، آپ لوگ سب کیا ہو. بس یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں. بہرحال ابھی ہماری بحث جو ہے نا وہ اجتماعی امور پہ نہیں ہے، اصولی بحث. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تیسری بحث یہ تھی کہ عقل حکم تو کرتی ہے چلیں کہ یہ فعل بے نفس سے ہی حسن خوب ہے، لیکن کیا عقل ملازمہ قائم کرتی ہے؟ ملازمہ قائم. یہ 4 مرحلے میں چوتھی 5ویں بار ریپیٹ کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگی نا ذہن میں، بحث آگے نہیں جائے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی آپ لوگوں کو. تیسری بحث یہ کہ عقل آیا ملازمہ بھی قائم کرتی ہے؟ ملازمے میں کیا ہے؟ ملازمے میں ایک طرف اس نے شارع کو گھسیٹ لیا کہ عقل کہتی ہے جو کچھ میں صحیح سمجھتی ہوں وہ شارع بھی صحیح سمجھتا ہے، میں اس چیز کو ملازمہ ایک پل بناتی ہوں. اور چوتھی بحث یہ کہ آیا شارع نے بھی عقل کو حجت عطا کی ہے یا نہیں کی، کہ یہ بحث مباحث حجت سے تعلق ہے. یہ بحث کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے، آئی نہیں ابھی بحث. بس یہ عقل کہہ رہی ہے، یاد اس میں ہم نے پتا عقل شارع کو گھسیٹ رہی ہے. کو ملازمہ عقلیہ کہا جاتا ہے. ہاں وہ نام کی وجہ سے تھا، نام صرف نام کی بحثی کہ نام کیوں رکھا گیا. لیکن آیا عقل ملازمہ قائم کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس پر بحث کریں گے. واضح ہو گئی بات؟ شروع کی 2 کیا تھے؟ شروع کی 2 بھائی بتائیں ان کو. یہ ابھی تک جب میں نے ان کو یہ بتایا نا کہ یہ بحث ضروری ہے تو ان کی آنکھیں کھلی. افعال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اگر رکھتے ہیں تو وہ معتزلہ اور امامی، اگر نہیں رکھتے تو وہ اشاعرہ. جب رکھتے ہیں تو 3 چیزیں آ جائیں گی، یا تو عقل ترک کرتی ہے کہ نہیں کرتی، جبکہ یہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ جب حسن کو رکھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ رکھتی ہیں. پھر اس کے بعد آئے گی کہ عقل ملازمہ قائم کرتی ہے کہ نہیں کرتی. چوتھی بحث کیا ہے کہ شرط کہ شارع تائید کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ ہماری بحث آگے. باقی تیسرا جو ہے عقل ملازمہ جو قائم کرتی ہے شارع وغیرہ، یہ شارع کو لے کے آتی ہے وضو کو بیچ میں. ماشاء اللہ. بحث یہ کہ اتنا ہم نے چیخ رہے ہیں کب سے کہ حسن و قب حسن و قب، تو حسن و قب کا مطلب کیا ہے؟ حسن و قب کا معنی بظاہر آغا مظفر سے پہلے یہ بحث کسی نے نہیں کھولی بظاہر اس انداز میں. یعنی معنی حسن و قب یعنی تنقیح موضوع بہت ضروری واضح ہو، بہت ضروری واضح ہو کہ جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں اپنی گفتگو میں، آیا اس کی خد و خال اور چار چوب واضح ہیں یا واضح نہیں ہے. اتنی بحث کر لیں اب حسن و قب پر. حسن و قب کا معنی کیا پہلے یہ تو واضح. حسن سے کیا مراد؟ حسن سے 3 معنی مراد ہے کہ ہماری بحث تیسرے معنی میں کہ جسے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. پہلا معنی حسن سے یہ ہے کہ کمال نفس. حسن سے مراد کمال نفس، تکامل نفس. اور قب سے مراد
نفس کی تنزلی، نفس کو پائن لے آنا، نیچے لے آنا، تنزلی نفس کی، اس معنی میں پستی. احسن. جیسے علم ہے، علم نفس کے لیے کمال ہے، جہل نفس کے لیے تنزلی کا باعث ہے، پستی کا باعث ہے. سخاوت ہے، سخاوت، سخی ہونا، کریم ہونا، یہ نفس کے لیے، انسانی نفس کے لیے کمال ہے. فرض کریں کہ اگر شعر مقدس نہ بھی ہوتا تب بھی آیا علم حاصل کرنا نفس کے لیے اچھا تھا. کریم ہونا، کسی کو مدد کرنا، کریم بن جانا اچھا تھا. امانت داری کرنا نفس کے لیے کمال تھا. سخی ہونا نفس کے لیے کمال تھا. بخیل ہونا نفس کے لیے تنزلی. لئیم ہونا نفس کے لیے تنزلی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو معنی ہے حسن کا کہ حسن مراد کمال نفس، قبح سے مراد تنزلی نفس، اس معنی میں حسن و قبح سے بحث نہیں ہے، کیونکہ اسے اشاعرہ بھی تسلیم کرتے ہیں. اشاعرہ بھی کہتے ہیں بھائی اگر شاعر ہمیں نہ بھی بتاتا تب بھی یہ بات تو ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے تھا، انسان کو ایک دوسرے سے پیار سے پیش آنا چاہیے تھا، ایک دوسرے کو یہ چیزیں ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہیں، اس میں تو بحث ہی نہیں ہے. یعنی اب دیکھیں، اب ہم اشاعرہ والوں کو کہیں یار تمہیں اتنا نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر ایک شخص کریم ہے اور ایک شخص بخیل ہے تو دونوں میں فرق ہے، تو کہیں ہمیں ہی سمجھ میں آتا ہے بھائی فرق ہے. تو اس حسن و قبح میں بحث نہیں ہے. بات ہو گئی بات. یہ جو معنی ہے حسن و قبح کا، یہ فعل کی بھی صفت ہے اور متعلق فعل کی بھی صفت ہے. جیسے فعل سے مراد فعل اختیاری، فعل یعنی فعل اختیاری، خود فعل اختیاری کی بھی صفت ہے اور متعلق فعل کی بھی صفت ہے. یعنی خود فعل کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. یہاں بہت ٹھنڈ ہے، نزلہ ہو جاتا ہے. تو یہ صفت بنتا ہے خود فعل کی بھی اور متعلق فعل کی. مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں اور آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں، خوبصورت سینری ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، سمندر ہے، تو خود یہ نظارہ بھی اچھا ہے اور خود دیکھنا بھی اچھا ہے. اس کو کہتے ہیں فعل اور متعلق فعل. فعل کیا ہے آپ کا؟ دیکھنا. متعلق فعل کیا ہے؟ خود وہ نظارہ، خود وہ سورج کا غروب ہونا اور منظر، خود وہ منظر اور نظارہ دونوں اچھا ہے. تو اس معنی میں کہ جب حسن سے مراد کمال نفس ہو یا تنزل نفس ہو، نفس کا کمال یا نفس کی پستی، اس معنی میں حسن صفت بنتا ہے خود فعل کی بھی اور متعلق فعل کی بھی، خود علم کی بھی اور خود تعلم کی بھی. یعنی علم بھی اچھا ہے اور علم سیکھنا بھی اچھا ہے. بازوری بات. دوسرا معنی ہے حسن کا ملائمت نفس اور منافرت نفس. نفس کے لیے ایک چیز ملائمت ہو، ملائمت یعنی سازگار، ٹھیک ہے، مناسبت رکھتی ہو. جیسے فرض کریں ایک بریانی لائی جائے جس میں سے خوشبو نکل رہی ہو، گوشت کی بریانی ہو، بہترین پکا ہوا گوشت ہے، چاول بڑے والے چاول ہے، سیلا نہیں، باسمتی بڑے والے. ابھی ہاں اس کو چھوڑیں، ٹھیک ہے. اب یہ اشاعرہ کوئی بیٹھا ہوگا، ہم کہیں بریانی حسن ہے یا حسن نہیں ہے، اچھی نہیں، تو وہ تھوڑی کہے گا کہ بھائی میں شاعر کا انتظار کرتا ہوں، شاعر آ کر کہے گا بریانی اچھی تو اچھی ورنہ اچھی نہیں، نہ وہ بھی تعریف کرے گا بڑی اچھی بریانی. یا اگر ایک شخص کو ٹھنڈ لگ رہی ہو، جیسے وہ والے علاقے پاکستان کے شمالی علاقات ہیں جو تھوڑی دیر پہلے ہمیں لگ رہی تھی، تو اس میں جو جیکٹ ہوتا ہے جو انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، ایک موٹا جیکٹ ہوتا ہے، تو یہ انسان کے نفس سے کیا رکھتا ہے؟ ملائمت رکھتا ہے. اب اشاعرہ سے کہیں گے کہ یہ اچھا ہے نا یہاں پہ جیکٹ پہننا، تو کہیں گا نہیں مجھے نہیں معلوم. ایسا تھوڑی ہے، وہ بھی کہیں گا ہاں ملائمت ہے نفس. بس حسن و قبح کا یہ معنی کہ جو نفس سے ملائمت رکھتا ہو، سازگار رکھتا ہو، یا نفس تنفر کرتا ہو، نفس کو قبیح لگتی ہو ایک چیز. جیسے فرض کریں
کیچڑ ہے، کیچڑ میں سے اگر بو آ رہی ہے یا یہ ہو رہا ہے، نفس کو کبھی رکھتا ہے، یا یہ ہمارے بعض اوقات کاکروچ نظر آ جاتا ہے تو انسانی نفس قباحت رکھتا ہے، منافرت تنفر رکھتا ہے، اس معنی میں اشاعرہ بھی مانتے ہیں. واضح ہوگی بات؟ اس معنی میں بھی یہ حسن فعل اختیاری کی بھی صفت بنتا ہے اور متعلق فعل کی بھی صفت بنتا ہے. ان دو معنی میں حسن و قبح سے بحث نہیں ہے. عبارت دیکھیے، ان الحسن والقبح لا یستعملان بمعنى واحدین. حسن و قبح استعمال نہیں ہوتے ایک معنی میں، بل لہما ثلاثۃ معان، بلکہ اس کے 3 معنی ہیں. فأی هذه المعانی هو موضوع النزاع، بس اس میں سے کون سا معنی ہمارا موضوع نزاع جس میں بحث کرنی ہے. فنقول، تو ہم کہیں گے اولا ثانیا و ثالثا، 3 معنی کو بیان کریں گے. اولا قد یطلق الحسن والقبح، اس حالت میں ویراد بہما الکمال والنقص، کہ حسن و قبح کا اطلاق ہوتا ہے یعنی کہا جاتا ہے. حسن و قبح واو حالی ہے اس حالت میں کہ ویراد بہما، کہ ارادہ کیا جاتا ہے بہما، ان دونوں سے. کن دونوں سے آقا صاحب؟ حسن و قبح سے. کس چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے؟ الکمال والنقص. الف لام کون سا الف لام ہے؟ عید ذہنی ہے، یعنی کمال. کون سا کمال ہے؟ نفس کا کمال، نفس کا، انسان کا کمال، انسان کا کمال، انسان کا نقص. واضح ہو گئی بات؟ وَيَقَعَانَ وَصْفًا بِهَذَا الْمَعْنَى، کس کے لیے؟ لِلْأَفْعَالِ الْاخْتِيَارِيَّةِ 1 وَلِمُتَعَلِّقَاتِ الْأَفْعَالِ 2. وَيَقَعَانَ، یہ دونوں واقع ہوتے ہیں. کون دونوں واقع ہوتے ہیں؟ نہیں، حسن و قبح. حسن و قبح واقع ہوتے ہیں. کیا واقع ہوتے ہیں؟ وصفاً، صفت واقع ہوتے ہیں. بہذا المعنی، اس معنی میں. کس معنی میں؟ کمال و نقص. کمال و نقص، اس معنی میں حسن و قبح واقع ہوتے ہیں. کیا واقع ہوتے ہیں؟ وصف واقع ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ للافعال الاختیاریہ کے لیے بھی اور ولمتعلقات افعال کے لیے. بات ہو رہی ہے عبارت؟ خود فعل جیسے دیکھنا، اور خود متعلق فعل جس کو دیکھا جا رہا ہے. اختیاری مقابل اجبار. ایک افعال اختیاری وہ جو افعال جو آپ اختیار نہیں، جیسے سانس لینا. سانس لینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو افعال اختیاری یعنی وہ افعال کہ جو انسان کو اختیار ہے، اس فعل اختیاری کو بھی کہا جاتا ہے حسن ہے آپ کے لیے. یعنی علم حاصل کرنا بھی حسن ہے اور خود علم بھی حسن ہے. ہاں، جو افعال اختیاری نہیں ہے اس میں تو بحث ہی نہیں ہے نا حسن و قبح کی، وہ تو انسان انجام ہی نہیں دے سکتا. جو فعل آپ سے اختیار میں نہیں ہے آپ کے، اس میں کبھی بھی نہ وہ حسن ہوتا ہے نہ وہ قبح ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. تو حسن و قبح معنی نہیں رکھتا وہاں پر. واضح ہے؟ فَيُقَالُ مَثَلًا الْعِلْمُ حَسَنٌ وَالتَّعَلُّمُ حَسَنٌ. علم کس کی مثال ہے؟ فعل کی ہے یا متعلق فعل کی؟ نہیں، علم متعلق فعل. تعلم فعل ہے. تعلم یعنی علم کو حاصل کرنا، یہ فعل ہے. خود علم کے متعلق فعل ہے. اس کو کہتے ہیں لف و نشرون مشوش ہے. پہلے افعال کی بات کی لیکن مثال کس کے دی؟ متعلق فعل کی. واضح ہو گئی بات؟ وَبِضِدِّ ذَلِكَ يُقَالُ، اور اس کے ضد میں کہا جائے گا الجہل قبیح وَإِہْمَالُ تعلم قبیح. خود جہل بھی قبیح ہے اور تعلم سے اہمال کرنا، روگردانی کرنا، انسان علم کو حاصل کرنے سے سستی کرے، یہ بھی کیا ہے؟ قبیح ہے. وَيُرَادُ بِذَلِكَ، اور اس سے ارادہ یہ ہے کہ ان العلم والتعلم کمال للنفس وتطور فی وجودها وان الجهل واهمال التعلم نقصان فيها وتأخر في وجودها. ویراد بذالک، اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے. کس سے آقا صاحب؟ کمال اور نقص سے مراد ہے کہ ان العلم، کہ خود علم یعنی متعلق فعل، والتعلم، خود تعلم یعنی فعل، کمال للنفس،
انسان کے لیے کمال ہے. وَتَتَوُّرٌ اور تطور ہے. تطور یعنی پیش رفت، یعنی ترقی کرتا ہے. تطور رشد آسان کس میں؟ فی وجودہا، انسان کے وجود میں، نفس کے وجود میں کیا ہے؟ رشد کا سبب بنتا ہے. وَأَنَّ الْجَهْلَ وَإِهْمَالَ التَّعَلُّمِ اور خود جہل یعنی متعلق فعل، وَإِهْمَالَ التَّعَلُّمِ خود فعل یعنی تعلم سے روگردانی کرنا، سستی کرنا، یہ کیا ہے؟ نقصان فیہا، یہ نقصان ہے کس میں؟ نفس میں. بہت سے تفسیر ہے. وَتَأَخُّرٌ فی وجودہا، نفس کے رشد میں تاخیر کا سبب بنتا ہے، پیچھے لے جاتا ہے نفس کو. بازوں کی وَكَثِيرٌ مِّنَ الْأَخْلَاقِ الْإِنسَانِيَّةِ حُسْنُهَا وَقُبُوحَا بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى. وَكَثِيرٌ مِّنَ الْأَخْلَاقِ الْإِنسَانِيَّةِ، اخلاق انسانیہ میں سے بہت زیادہ کہ ان کا حسن اور ان کا خوب اس معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے. فالشجاعت، شجاعت صحیح نہیں بتایا. فالشجاعت والکرم والحلم والعدالت والانصاف ونحو ذلك انما حسنها باعتبار انها کمال للنفس وقوة فی وجودها. جیسے شجاعت، کرم، حلم، عدالت، انصاف، یہ سب ان کا حسن اس اعتبار سے ہی کہ نفس کے لیے تکامل کا باعث بنتے ہیں اور قوت بنتے ہیں، نفس میں انسانی وجود کو قوی کر دیتے ہیں. بازوں کی بات. وَكَذَلِكَ أَزْدَادُهَا قَبِيحَةٌ، ان سب کی ضد کیا ہے؟ قبیح ہے. لِأَنَّهَا نُقْصَانٌ فِي وُجُودِ النَّفْسِ وَقُوَّتِهَا. وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّهُ يُقَالُ لِلْأُولَى حَسَنَةٌ وَلِلثَّانِيَةِ قَبِيحَةٌ بِاعْتِبَارٍ مَعْنًى آخَرَ مِنَ الْمَعْنِيَيْنِ الْآتِيَيْنِ میں آتیین. یہ بات ایک بریکٹ کی بات ہے، ایک تنبیہ کر رہے ہیں آپ کہ اس معنی میں جو حسن ہے نا، وہ ہو سکتا ہے بعد والے جو معنی میں ہیں حسن کے جو دوسرے معنی میں اس جیسے دیکھا جائے تو قبیح ہو جائے. بات ہو رہی ہے. دیکھیں حسن و قب کے 3 معنی کریں گے. 3 معنی. پہلا معنی کیا ہے؟ کمال النفس، نفس کے لیے کیا ہے؟ کمال ہے. ٹھیک ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ ملائمت نفس اور متنا. پہلے معنی میں جو ایک فعل حسن رکھتا ہے ممکن ہے کہ دوسرے معنی کے اعتبار سے وہ کیا ہو؟ قبیح ہو. ٹھیک ہے، قبیح ہو. واضح ہو رہی بات. یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ولا ينافي ذالک، منافات نہیں رکھتے. ذالک کا اشارہ جا رہا ہے حسن و خوب کی طرف. حسن و خوب منافات نہیں رکھتے. کہ کس چیز سے منافات نہیں رکھتے؟ کہ انه يقال للأولى حسنة والثانية قبيحة باعتبار معنى آخر أيضا من المعنيين الآتيتين. کہ کہا جائے پہلے کو حسن کہا جائے اور دوسرے کو کبھی کہا جائے، دوسرے معنی کے اعتبار سے جو 2 معنی آنے والے، بس ان کے درمیان خلط نہ ہو جائے، آپ سے ان کے درمیان خلط نہ ہو جائے. وَلَيْسَ لِلْأَشَاعِرَةِ ظَاهِرًا نِزَاعٌ فِي الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ بِهَذَا الْمَعْنَى، اس معنی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. بل جملۃ منہم یعترفون بأنہما عقلیان، بلکہ اشاعرہ میں سے بھی بعض افراد نے اعتراف کیا ہے اس چیز کا. جملۃ منہم یعنی من الاشاعرہ، بعض اشاعرہ نے من جملہ اشاعرہ نے اعتراف کیا ہے بأنہما عقلیان، کہ حسن و خوب کا یہ معنی عقلی ہے. کیا مطلب عقلی آگا صاحب؟ کیا مطلب عقلی ہے؟ کہ شارع اگر نہ بھی بتاتا بالفرض ہمیں، تب بھی ہماری عقل درک کر سکتی تھی اس چیز کو کہ یہ چیز اچھی ہے، علم حاصل کرنا اچھا ہے، سخاوت اچھی چیز ہے، امانت داری اچھی چیز ہے. واضح ہو گئی بات. لأن هذه من القضايا اليقينيات التي وراءها واقع خارجي تطابق على ما سيأتي، کیونکہ یہ وہ قضايا یقینیات ہے کہ التي وراءها، کہ ان یقینیات کے پیچھے ایک واقعیت خارجی ہے کہ وہ واقعیت خارجی مطابقت رکھتے ہیں، کہ یہ یقینیات مطابقت رکھتے ہیں ان واقع خارجی سے.
کہ علامہ سیاتی کی بات آئے گی. یعنی یہ جو ہماری عقل کہہ رہی ہے تو عقل ہماری دراصل ایک واقعیت خارجی کو درک کر رہی ہے کہ ایک واقعیت خارجی اپنی جگہ پہلے سے تھے. جیسے 2 + 2 4، 2 + 2 4 اگر بالفرض شاعر نابی کہتا تب بھی ایک حقیقت ہے اپنی جگہ کہ عقل اس حقیقت کو درک کرتی ہے. واضح؟ اشاعرہ بھی کہتے ہیں ہاں، کیونکہ ایک واقعیت خارجی ہے، ہماری عقل اس واقعیت خارجی تک چلی جاتی ہے. لیکن جو تیسرا معنی ہے نا حسن و قبح کا، اس میں کوئی واقع خارجی نہیں ہے، اس میں ان کے کہنے سے ایجاد ہوتا ہے، اس میں جس میں جدا ہے. یہاں پر ایک واقع خارج، جیسے فرض کریں سائنس ہے. سائنس نے کیا کہا؟ سائنس نے کہا کہ پانی اگر 0 درجے تک پہنچ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ منجمد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا نہیں ہوتا، برف بن جاتا ہے. اگر بالفرض سائنس یہ بات نہ کہتی تو کیا یہ پانی 0 درجے پر کیا منجمد نہیں ہوتا؟ ہو جاتا. پر سائنس نے کیا کیا؟ پر سائنس نے کیا کیا؟ سائنس نے ایک حقیقت کو آپ کے لیے کشف کیا، ایجاد نہیں کیا. پہلے سے حقیقت موجود تھی، اس نے آپ کو آپ کی آنکھوں سے پردے ہٹائے اور آپ کو وہ حقیقت دکھا دی. اسی طرح عقل بھی بعض حقائق تک پہنچ جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں قضیہ یقینیات. قضیہ یقینیات پہ ہماری بحث نہیں ہے اشاعرہ سے، ہماری بحث جو ہے قضیہ مشہورات پر ہے، کہ جو تیسرا معنی انشاءاللہ آئے گا. ثانیاً انہما قد یطلقان و یراد بہما الملاعمۃ للنفس والمنافرۃ لها. کہ انہما، ہما کی ضمیر کہاں جا رہی ہے صاحب؟ یہ 2 معنی حسن و قبح. حسن و قبح قد یطلقان، کہ ان کا اطلاق کیا جاتا ہے. واو کون سا واو ہے؟ حالیہ. اس حالت میں کہ ارادہ کیا جاتا ہے ان دونوں سے کس چیز کا؟ ملاعمۃ للنفس، یعنی نفس کے لیے مناسبت رکھتی ہے یا نفس کے لیے ناسازگار ہے، تنفر ہے نفس کو. وَيَقَعَانِ وَصْفًا بِهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا لِلْأَفْعَالِ وَالْمُتَعَلِّقَاتِهَا مِنْ أَعْيَانٍ وَغَيْرِهَا. اس معنی میں حسن کو وصف بنتا ہے خود فعل کے لیے بھی. خود فعل کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے. جیسے انسان اگر ایک خوبصورت نظارے کو دیکھتا ہے تو کہا جائے گا دیکھنا بھی اچھا ہے اور وہ نظارہ بھی اچھا ہے. مثلا بریانی کھانا بھی اچھا ہے اور خود بریانی بھی اچھی. اگر آپ ساحل سمندر کو دیکھتے ہیں کہ سمندر کا پانی اور سورج غروب ہو رہا ہے اور پہاڑ ہے اور پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، خود یہ منظر کا دیکھنا بھی اچھا ہے. نہ نفس ملائمت رکھتا ہے، نفس کو اچھا لگتا ہے اور خود وہ منظر بھی اچھا ہے، نظارہ بھی اچھا ہے، منظر بھی اچھا ہے. واضح؟ من اعیان و غیر اعیان، چاہے وہ عین خارجی ہو، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، دونوں عین خارجی کی مثال دی. فیقال فی المتعلقات، متعلق فعل میں یہ کہا جاتا ہے ھذا المنظر حسن جمیل، کہ یہ جو منظر ہے. فعل کیا ہے؟ فعل نظارہ، نظر کرنا فعل ہے، اور خود جس کو نظر کیا جا رہا ہے وہ منظر ہے. منظر بھی اچھا ہے، نظارت بھی اچھی ہے. واضح؟ بس متعلق فعل کیا ہو جائے گا؟ ھذا المنظر، یہ منظر، یعنی جس کو نظر کیا جا رہا ہے. یہ منظر، مصدر میمی بھی لے سکتے ہیں آپ، اور مصدر میمی بہتر ہے. یہ نظارہ کیا ہے؟ اچھا ہے، یہ منظر اچھا ہے، جمیل ہے. ھذا الصوت حسن مطرب، یہ آواز، ایک ہے آواز کو سننا، ایک ہے خود آواز. مثلا ایک خوبصورت آواز ہے، آپ کہتے ہیں آواز خوبصورت، اس کے لیے شاعری کے آنے کی ضرورت نہیں. ایک ہے اس خوبصورت آواز کو سننا، سننا فعل ہے، خود وہ آواز کیا ہے؟ متعلق فعل. ھذا صوت حسن مطرب، مطرب یعنی دل نشین ہے. فقہ میں ایک بحث آتی ہے کہ گنا کیا ہوتا ہے، لہ و لعب کیا ہوتا ہے. اس میں گنا میں بحث، قدیم علماء کہتے تھے کہ گنا کیا ہوتا ہے؟ مطرب. وَھذا المذوق حلو حسن، یہ مذوق، جس کا مذوق یعنی جس کو چکھا جا رہا ہے، جس کا ذائقہ، یہ خود ہی حلوہ، خود ہی بریانی کیا ہے؟ اچھی ہے. وہکذا. ویقال فی الافعال، خود فعل میں بھی کہا جاتا ہے نوم القیلولۃ حسن، کہ سونا، قیلولہ کرنا کیا ہے؟ اچھا ہے. قیلولہ جو ظہر سے کچھ پہلے جو انسان سوتا ہے. العقل عند الجوع حسن،
بھوک کے وقت کھانا کیا ہے؟ بہتر ہے. اچھا ہے، نفس کو مزہ آتا ہے. بھوکا ہو انسان، بھوکا ہو تو اس وقت کھانا نفس کے لیے اچھا لگتا ہے. والشرب بعد العطش حسن، تشنگی کے بعد پانی پینا اچھا ہے. واقعی فکل هذه الاحکام لأن النفس تلتذ بهذه الاشیاء، ان تمام احکام میں نفس کیا ہے؟ تلتذ، لذت لیتا ہے ان اشیاء کے ذریعے سے. وتتذوقها لملاءمتها لها، اور نفس کیا ہے؟ تتذوقها یعنی احساس خوشحالی کرتا ہے، احساس لذت لیتا ہے نفس. تتذوقها، ہا کی ضمیر اشیاء کی طرف جاتی ہے، اس کا فاعل نفس، یعنی نفس احساس خوشحالی کرتا ہے ان اشیاء سے. کیوں؟ لملاءمتها، کیونکہ یہ اشیاء ملاءمت رکھتی ہے، سازگاری رکھتی ہے، مناسبت رکھتی ہے. کس سے؟ لہا، اس نفس انسانی سے. واضح ہوگی بات، عبارت واضح ہوگی. وبالضد ذلك يقال في المتعلقات والافعال، اور اس کے ضد میں کہا جاتا ہے، چاہے متعلق ہو چاہے فعل ہو، کہا جاتا ہے حاذ المنظر و کبھی ہو. مثلا ایک گاڑی ہے، وہ بچے کے اوپر سے چڑھ گئی. ٹرین ہے، وہ کسی حیوان کو اس نے بکری کا بچے کو کچل دیا. آپ کہتے ہیں منظر کیا ہے؟ کبھی ہے. والولۃ الناحیۃ قبیحۃ، ناحیہ کہتے ہیں فریاد گر، نوحہ گر کا فریاد کرنا کبھی ہے، انسان کو اچھا نہیں لگتا. ایک خاتون ہو چلا رہی ہو، فریاد کر رہی ہو، اس پر ظلم ہوا ہو، یہ منظر نہیں دیکھا جاتا. والنوم علی الشبع قبیح، پیٹ بھر کر کھانا کے بعد سونا قباحت ہے. وکل ذالک، اور یہ تمام چیزیں ذکر ہوئی ہے، یہ کیوں قباحت رکھتی ہے؟ لأن النفس تتعلم وتشمئز من ذلك، کیونکہ نفس تتعلم، ناراحت ہو جاتا ہے، پسند نہیں آتا، رنج برداشت کرتا ہے. تشمئز، برا لگتا ہے نفس کو، من ذالک، ان تمام چیزوں سے، ان جو ابھی ذکر ہوئی. واضح بات. فیرجع معنی الحسن والقبح فی الحقیقت الی المعنی اللذت والعلم، حقیقت میں حسن و قبح کا یہ معنی پلٹتا ہے کس کی طرف؟ لذت کی طرف اور رنج کی طرف. او فقل، یا یوں کہے الی معنی الملاءمۃ للنفس وعدمها، کہ نفس کے انسانی نفس سے یہ چیز سازگاریت اور مناسبت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. ما شئت فعبر، جو چاہیں تعبیر استعمال کریں. فإن المقصود واحد، مقصود سب کا کیا ہے؟ ایک ہے. ثم ان هذا المعنى من الحسن والقبح يتسع الى اکثر من ذلك، یہ جو معنی حسن و قبح کا آپ کو بیان کیا ہے، کون سا معنی آگا صاحب؟ دوسرا والا معنی، کون سا دوسرا معنی؟ ملائمت نفس، ملائمت. تیسرا معنی پہ ابھی ہم نہیں گئے. یہ جو معنی ہے الف لام کون سا ہو جائے گا؟ ذکری. یہ جو معنی ہے ملائمت نفس اور منافرت نفس کا، یتسع، یہ وسعت پیدا کر لیتا ہے. کس چیز سے وسعت پیدا کر لیتا ہے؟ الی اکثر من ذلک، یعنی جو ذکر کیے اس سے بڑھ کر. کیا مطلب وسعت پیدا کر لیتا ہے؟ یعنی وسعت اس معنی پیدا کر لیتا ہے جیسے ایک بچہ ہے، مریض ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اس کو انجیکشن لگانا پڑے گا، یا زیادہ مرض ہے، اس کو کڑوی دوائیاں کھلانی پڑے گی، یا اس کے پاؤں کا ایک حصہ کاٹنا پڑے گا. تو یہ چیز کیا ہے؟ نفس کے لیے ناسازگار ہے، قبیح ہے. لیکن اگر اس کو تھوڑا سا اوپر جا کر دیکھے، تھوڑا سا آگے جا کر دیکھے، تو کہا جائے گا نہیں میرا بچہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے پاؤں کٹے گا لیکن بچہ بچ جائے گا. تو یہ چیز جو کبھی نظر آ رہی تھی اب کیا نظر آئے گی؟ حسن نظر. تو اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں وسیع ہو جاتا ہے ایمان. فإن الشيء قد لا يكون في نفسه ما يوجب لذة أو ألما، ولكنه بالنظر إلى ما يوقبه من أثر تلتذ به النفس أو تتعلم منه يسمى إذن حسنا أو قبيحا. معذرت آپ کو معلوم ہے میرا گلا اتنا ساتھ نہیں دے رہا. فإن الشيء، آگا صاحب خود شيء، قد لا يكون في نفسه، کبھی کبھار نہیں ہوتی، فی نفسه نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ ما، یعنی قد لا يكون ما کیا بن جائے گا ترکیب میں؟ مفعول بنے گا.
خبر خبر بنے اس میں مؤخر ہاں اس کا موقع قد لا یکون فی نفسہ ما کہ کبھی کبھار ایک چیز نہیں ہوتی نفس میں، کیا نہیں ہوتی؟ ما، وہ چیز نہیں ہوتی یوجبو جو سبب بنے کس کا؟ لذتاً او علماً، لذت اور علم کا سبب نہیں ہے، نہ کوئی لذت ہے نہ کوئی رنج ہے. وَلَكِنَّهُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا، لیکن جب نظر کی جائے إِلَى مَا اس چیز کی طرف يُعْقِبُهُ کہ جو چیز اس کے پیچھے آئے گی، یعنی ابھی دیکھا جائے تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب 10 سال بعد دیکھا جائے گا تو پھر نفس میں ایک لذت پیدا ہو جائے گی. جو چیز اس کے پیچھے آ رہی ہے اگر اس کی طرف نظر کی جائے، من بیان کر رہا ہے وہ چیز کیا ہے؟ من اثرین، ایک ایسا اثر آئے گا تلتذ به النفس کہ اس اثر سے نفس یا لذت حاصل کرے گا، یا تتعلم منہ یا نفس اس سے رنج لے گا، تو اس کو بھی حسن اور کبھی کہا جائے گا، اگرچہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی صفر ہے، لیکن بعد کے اعتبار سے ابھی سے کہا جائے گا حسن کو. واضح؟ بل ترقی ہے، بل قد یکون الشیء فی نفسہ قبیحا، بلکہ ایک شے ابھی کیا ہے؟ کبھی ہے، جیسے بچے کو دوائی پلانا، تشمئز منہ نفس، نفس کو برا لگتا ہے، نفس ناراض ہو جاتا ہے، کشرب الدواء المر، جیسے کڑوی دوائی پلانا، پینا، شرب کرنا. ولکنہ باعتبار ما یوقبہ، لیکن اس اعتبار سے جو اس کے پیچھے آئے گا، اس کے پیچھے کیا آئے گا؟ من الصحت والراحت، انسان سالم ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا. اس اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہو جائے گا؟ یدخل فی ما یستحسن، کہ یدخل فی ما یستحسن، یہ چیز داخل ہو جائے گی اس چیز میں جس کو حسن مانا گیا ہے. اب بریکٹ کی عبارت ہے، واضح نہیں؟ وَلَكِنَّهُ بِاعْتِبَارِ مَا يُوقِبُهُ، وہ اس اعتبار سے جو اس کے پیچھے آ رہا ہے، من الصحت والراحت، کہ صحت و راحت کوئی معمولی چیز نہیں ہے آگا صاحب. التي هي اعظم بنظر العقل، عقل کی نسبت سے یہ بہت عظیم مطلب ہے صحت و راحت. کس کے بنسبت؟ من ذلك العلم الوقتی ہے، وہ جو کڑوی دوائی کا ٹیسٹ تھا نا برا، اس کی جو کرواہٹ تھی، اس کی بنسبت نفس کہتے ہیں یہ بہت عظیم ہے کہ میں صحیح ہو جاؤں، صحت مند ہو جاؤں. ٹھیک ہے، تو باوجود یہ کہ اس وقت وہ کبھی لگ رہا تھا، لیکن یدخل فی ما یستحسن، لیکن داخل کس میں ہوگا؟ اس چیز میں جو حسن رکھتی ہے. واضح نہیں؟ کما قد یکون الشیء بعکس، جیسے کبھی کبھار شے بعکس ہو، جیسے نشہ کرنا، سگریٹ پینا. ابھی سگریٹ پی رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن 10 سال بعد دیکھیں انسان نشے ہی بن جائے گا. تو ابھی حسن ہے، لیکن بعد کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کبھی ہو جائے گا. اب اگر آپ لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو میں کوئی اور مثال دے دیتا ہوں، ناراض نہیں کرتا میں آپ لوگوں کو. کما قد یکون الشیء بعکسین، بعکس ذالک، بعکس مضاف، ذالک مضاف. اور کبھی کبھار شے اس مطلب کے بالکل برعکس ہو جاتے. کس مطلب کے؟ ایک چیز حسن ہے وقتی طور پر، کبھی ہے، لیکن بعد کے اعتبار سے حسن. کما قد یکون الشیء بعکس ذالک حسنا تلتذ به النفس، نفس اس سے لذت لیتا ہے. کاکل اللذیذ المضر بصحت، جیسے آپ ایسا لذیذ غذا کھائیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ باہر کے جو کھانے ہوتے ہیں فاسٹ فوڈ کہتے ہیں. فاسٹ فوڈ ہے جس میں کولیسٹرول بہت ہے، چربی بہت ہے، اور تیل بہت ہے، فرینچ فرائز ہے، برگر ہے، مسالے بہت ہیں، لیکن مزیدار ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی صحت، جو افراد موٹاپے کے شکار ہیں، جن کی صحت اچھی نہیں ہے، وہ فاسٹ فوڈ کی وجہ سے، کولڈ ڈرنک کی وجہ سے، فاسٹ فوڈ کی وجہ سے، زیادہ باہر کے کھانے کی وجہ سے. گھر کے کھانے میں انسان کو مزہ نہیں آتا. گھر کی مرغی دال برابر ہے، باہر کی دال مرغی برابر ہے، لیکن وہ دال کیا کرتی ہے؟ آپ کو نقصان پہنچا دیتی ہے. اور مرغی کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. کوشش کریں مرغی کم کھائیں، مرغی کے سستی بھی لے آتی ہے. اگرچہ وہ روایت ضعیف قرار دیتے ہیں کہ حلال جانوروں کی کیا ہے؟ سور ہے، پرندوں میں سور ہے. یہ اگرچہ ضعیف روایت ہے، لیکن بالآخر مرغی اصل میں وہ مرغی نہیں ہے نا آج کل تو اور خطرناک ہے، آج کل تو بہت خطرناک ہے. تو کوشش کریں کم سے کم مرغی کھائیں. میں نے خود نے
یعنی اس کو دیکھا ہے, تجربہ کیا ہے, اور یعنی بعض اوقات ہوتا ہے مہینے 2 مہینے میں ایک بار صرف میں مرغی کھاتا ہوں, کہ تاکہ مرغی میں ایک تو سستی لے آتی انسان میں, اور دوسرا بیماریاں لے آتی, خصوصاً خواتین میں زیادہ بیماریاں لے آتی. گوشت کا منع نہیں کر رہا میں آپ سے, دمبے کا گوشت کھائیں. 2 کلو مرغی کا گوشت لینے سے بہتر ہے آدھا کلو دمبا کا گوشت لے لیں آپ, ٹھیک ہے. ایک ہی قیمت ہے دونوں کی, 2 کلو کی جگہ آدھا کلو. اس آدھا کلو آپ کو فائدہ دے گا. اور اگر پیسے نہ ہو نا تو صرف ہڈیاں لے لیں, ہاں دمبے کی صرف ہڈیاں لیں. اکثر اگر ہم ہڈیوں کا سالن کھاتے ہیں. جی آپ کی شادی ہونے والی, اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی نہیں سے جمع کرنا شروع کرتے ہیں, گوری لا کے ڈال. ہاں گھر پہ بھابھی آئی ہے, وہ بھائی کیا بنایا ہوا ہے اس کو, تاج محل بنایا ہوا ہے. جی آگا صاحب کہاں ہے, عبارت کہاں ہے یہاں پر سب. ولیکن باعتبار ما یوقبہ, لیکن وہ تعقیب میں جو چیز آ رہی, جو عقب میں آ رہی ہے, بعد میں آ رہی ہے, من بیان کر رہا, وہ کیا ہے آگا صاحب, من مرضین اعظم من لذت الوقتیت یدخل فیما یستقبہ, یہ داخل اگرچہ وقتی طور پہ حسن ہے لیکن بعد کے اعتبار سے دیکھیں تو قبیح ہے. والانسان بالتجارب الطولیت وبقوت تمیزه العقلیہ, والانسان بتجاربہ جی طویلت, انسان بابا سببیہ ہے, اپنے تجربے طویلہ, تجربہ تفعیلتن, تجربتن مصدرات باب تفعیل سے, تجارب تفاعل, انسان اپنے طویل ترین تجربوں کی مدد سے, وبقوت تمیزہ العقلیہ, اور اس قوت کی وجہ سے کہ جب عقل تمیز اور تفریق کر دیتی ہے 2 چیزوں میں, ان قوت تجربے کی بھی قوت, تجربے کی وجہ سے بھی اور عقلی قوت کی وجہ سے بھی, ان 2 چیزوں کی وجہ سے. الانسان مبتدا یستطیع خبر ہے, واضح کی بات. والانسان یستطیع, انسان استطاعت پیدا کر لیتا ہے کس چیز کی, ان یصنف الاشیاء والافعال الى 3 اصناف, کہ تصنیف کر دے, طبقہ بندی کر دے, صنف کر دے, جدا جدا کر دے اشیاء کو یا افعال کو 3 چیزوں میں. ما یستحسن, وہ فعل یا وہ شے جو حسن ہے, چاہے ابھی چاہے بعد میں. وما یستقبح, چاہے ابھی کبھی ہے چاہے بعد کے اعتبار سے کبھی ہے. وما لیس لہ ہاتان المزیتان, یا وہ جس میں یہ دونوں چیزیں کوالٹی نہیں ہے, نہ حسن ہے نہ قبح ہے, ٹھیک ہے. وَيُعْتَبَرُ هَذَا التَّقْسِيمُ بِحَسَبِ مَا لَهُ مِنَ الْمُلَاعَمَةِ وَالْمُنَافَرَةِ وَلَوْ بِنَظْرِ إِلَى الْغَايَةِ الْقَرِيبَةِ أَوِ الْبَعِيدَةِ الَّتِي هِيَ قَدْ تَسْمُو عِنْدَ الْعَقْلِ. میرا جو ہے نا وہ عبارت پوری نہیں پڑھ پا رہا, کہاں گئی عبارت. وَيُعْتَبَرُ هَذَا التَّقْسِيمُ, یہ جو تقسیم ہے اس کا اعتبار کس اعتبار سے, یعنی کیوں یہ انسان نے 3 تقسیم کی. بحسب ما, یہ بحسب وہ چیز ہے, لہو کی ضمیر جاتی ہے یعنی کل واحد من هذه الاصناف ثلاثہ کی طرف, یعنی اس صنف میں سے جو ہر ایک ہے کہ جس سے انسان نے بعض کو کہا کہ بعض حسن ہے, بعض کو کہا کبھی ہے, بعض کو کہا خنثی ہے, نہیں معلوم. یہ تقسیم بحسب ما, اس چیز کی وجہ سے لہو جو ان تینوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے, وہ کیا ہے آگا صاحب من بیان کر رہا ہے. من الملاعمت, اگر ملاعمت ہے تو انسان نے کیا کہا, حسن ہے. والمنافرت, اگر منافرت ہے تو کیا کہا, کبھی. اور اگر دونوں نہیں تو کیا کہا, خنثی, نہیں کچھ بھی نہیں. ولو فعلی ہونا ضروری نہیں ہے, ولو بالنظر الی الغایۃ القریبیہ, چاہے غایت قریب یعنی قریبی زمان کو دیکھتے ہوئے کہا, غایت قریبہ یعنی ابھی فعلی, او البعیدہ یا 10 سال بعد کے حساب سے کہا. التی ہی قد تسمو عند العقل, کہ وہ بعیدہ التی ہی قد تسمو عند العقل, یعنی عقل تسمو یعنی ترتفع,
عقل اس کو بلند جانتی ہے، یعنی عقل عظیم جانتی ہے. ابھی کی وقتی کڑواہٹ کو عقل اتنا بڑا نہیں جانتی، لیکن بات کی صحت کو عقل تسمو ہے، عظیم جانتی ہے. واضح علامہ لہو، اس چیز کی وجہ سے جو اس شے میں ہے یا اس فعل میں ہے. من بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ من لذت وقتیت او علم وقتی، اس چیز کی بنسبت یعنی علم وقتی اور لذت وقتی کی بنسبت عقل اس چیز کو بڑا جانتی ہے. واضح ہوگی بات؟ کَمَن يَتَحَمَّلُ الْمَشَّاقَ الْكَثِيرَةَ وَيُقَاسِ الْحِرْمَانَ فِي سَبِيلِ طَلَبِ الْعِلْمِ أَوِ الْجَاهِ أَوِ الصِّحَّةِ أَوِ الْمَالِ. کَمَن يَتَحَمَّلُ، جیسا کہ وہ شخص یتحمل جو تحمل کرتا ہے. کس کو تحمل کرتا ہے؟ مفعول ہے. المشاق الکثیرہ، بہت کثیر مشقت کو تحمل کرتا ہے. ویقاس الحرمان، اور تحمل کرتا ہے حرمان محرومیت کو. کس چیز میں؟ فی سبیل طلب العلم، علم کی طلب میں نکلا ہے. اب گاڑی نہیں ہے، دھوپ ہے، صبح اٹھنا ہے، رات جلدی سو جانا ہے، ٹی وی نہیں دیکھ رہا، دوستوں کی گیدرنگ نہیں ہے، سب تحمل کرتا ہے. چاہے ڈاکٹر بن رہا ہو، چاہے انجینئر بن رہا ہو، چاہے طالب علم بن رہا ہو، فرق نہیں پڑتا. اول جائیہ منصب کو، CSS کا امتحان پاس کرنا ہے، مشکل کام. منصب انسپیکٹر بننا چاہتا ہے، وہ ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے، CO بننا چاہتا ہے، جو بھی ہے. ابھی صحت کے لیے کیمیو تھیراپی کرواتا ہے، اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس ڈاکٹر کے پاس، یہ آپریشن وہ آپریشن. اول مال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، صبح سے رات تک بزنس کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، یہ کرتا ہے، ٹھیلا، جو بھی ہے. وَكَمْ مَنْ يَسْتَنْقِرُ بَعْضَ اللَّذَّاتِ الْجَسَدِيَّةِ اسْتِقْرَاءً لِشُؤُومِ عَوَاقِبِهَا، اور جیسے وہ شخص جو یستنکر، جو پسند نہیں کرتا، بعض اللذات الجسدیہ، انسان کی جسم کی بعض لذات کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ مفعول لا رہا، استقراءً لشؤوم عواقبہ، کیونکہ اس کی عاقبت اچھی نہیں. جیسے اگر صاحب وہ ہے نشہ ہے، نشہ کی عاقبت اچھی نہیں. ابھی سگریٹ پئیں گے یا چرس پئیں گے، بعد میں جا کے عادت لگ جائے گی. انسان اپنے گھر کا مال اپنے والدین کے، میں نے دیکھا ہے، بیچ کر، اپنے والدین کی زیورات بیچ کر چرس خریدتا ہے. حتیٰ اپنے ہمارا ایک جانے والا تھا، اس نے گھر کے کاغذات بیچ کر اس نے چرس خرید. بابا گھر کے کاغذات تمہارے 80 لاکھ کے تھے، تم نے جا کے چرس خریدی 25,000 کی. لیکن عقل کام نہیں کر رہی تھی. اور جس عمر میں انسان کو والدین کو دینا ہوتا ہے، اس عمر میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ چوری کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو بہت خطرناک ہے، استمنا. آپ جن سے بھی پوچھیں، ایک انسان 40 سال کا ہو رہا ہے، استمنا کر. بھائی تم کیوں استمنا کر رہے؟ کہہ رہے چونکہ 20 سال میں شروع کر دیا تھا، اب ختم نہیں ہو رہی عادت. میں نے کتاب پڑھی تھی کہ لذات، شیوانی لذات کو روکنے کا طریقہ، اس طرح کی کوئی نام کی کتاب تھی، آغا ناصر مقام شیرازی نے لکھی تھی. تو اس میں انہوں نے کتاب کے آخری میں خط لکھے تھے ایز اے عالم یا ایز اے مجتہد، جو ان کو خط آئے تھے جوانوں کے. یہ اس وقت کی بات ہے جب انقلاب سے کچھ پہلے اور انقلاب کے بعد کی بات ہے. اردو میں بھی اس کی ترجمہ ہوا، ہاں اس طرح کی کتاب ہے. اس کے آخری میں جب میں خط پڑھ رہا تھا تو ایک شخص پائلٹ ہے، یعنی F-16 جہاز اڑا رہا ہے، لیکن یہاں اس سے جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. ہاں وہ خود کہہ رہا ہے میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں، کیونکہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا. اور مجھے بعد میں افسوس ہوتا ہے میں نے کیا گندا کام کیا. بھائی میں تو اتنا بڑا پائلٹ ہوں، ایک شخص ہے بڑا خاندان میں، اس کی عزت ہے، نام ہے اس کا، لیکن یہ کام کر رہا ہوتا، نعوذ باللہ باتھ روم جا کے یہ کام کر. تو وہ خط جب میں پڑھتا گیا میں نے کہا دیکھیں یار، یعنی انسان ایک وقت میں، چہل حدیث میں امام خمینی نے ایک بات کی ہے، عادتیں تعبیر استعمال کی پودوں کی طرح ہے. ایک دن کا پودا ہے نا وہ اکھڑ جائے گا، ہاتھ سے اکھڑ جائے، لیکن یہی جب 20 سال کا ہو جائے گا نا، اب نہیں ہوگا. اب 10 آدمی اس کو دھکا دیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اب ٹریکٹر لانا پڑے گا. یعنی عادت جتنی دیر ہوتی رہتی نا، اتنی وہ رشد پاتی، اتنی اب اس کو تار کرنا مشکل ہے. اسی لیے اگر کوئی کہتے ہیں نا میں کل چھوڑ دوں گا، کل نہیں چھوڑ سکے. آج اگر چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، کل وہ نہیں چھوڑ سکے. اسی لیے خدا سے پناہ ہے، ہم حرم میں بیٹھے ہیں، خدا سے پناہ ہے، اعوذ باللہ، خدا ان بری عادتوں کو انسان سے، یعنی واقعاً
اس کو کہا جاتا ہے فطرت ثانیہ، انسان کی فطرت بن جاتی، یا اس منطق کی زبان میں فصل بن جاتی انسان، اور اگر فصل بن گئی نا پھر آخرت میں بھی انسان کے لیے نقصان دہ۔ انسان اس دنیا سے مر گیا اور روح بے چین ہے، روح بے چین ہے، کیوں؟ کیونکہ روح غلط چیزوں کی روح بے چین۔ ایک اور چیز جو میں خود اپنے آپ میں دیکھتا ہوں، موبائل کی عادت، موبائل کی عادت انسان کم سے کم کر دے۔ صبح اٹھنے واٹس ایپ چیک کرنے، بھاڑ میں جائے واٹس ایپ، انسان مر جائے گا نا روح بے چین رہے گی، بولے یہ واٹس ایپ کا، ارے بھائی واٹس ایپ کے پیچھے پڑے ہو تم۔ ہاں واقعاً یہ پرانے زمانے میں لوگ جواہرات رکھتے تھے، یہ رکھتے تھے، آج کے زمانے کے جو پاگل ہوں گے وہ موبائل رکھیں۔ بہرحال انسان بری عادتیں کوشش کریں 40 سال سے پہلے ختم کر لیں۔ ابھی تو ہم میں سے کوئی 40 سال کا نہیں ہوا نا، وقت ہے صدیق بھائی، 40 کے بعد جو ہے نا الٹی گٹی شروع کر دینا، بتا رہا ہوں روایت بھی ہے، ایسا ویسا پکڑ لینا ہاتھ میں۔ وَكُلُّ ذَلِكَ وَكُلُّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ بِالْمَعْنَى الْمُلَائِمِ وغیر الملائم۔ قال الکشجی، کشجی علی ابن محمد کشجی نے فی شرح تجرید، جو شرح تجرید تھی شیخ طوسی کی کتاب تجرید تھی، اس کی شرح میں اس معنی کو بیان کیا ہے۔ وقد يعبر عنهما ای الحسن والقبح بالمصلحت والمفسدت، لیکن تعبیر کس کی استعمال کی؟ مصلحت اور مفسدے کی تعبیر استعمال کی، یعنی عقل بعض جگہوں پر مصلحت دیکھتی، بعض جگہوں پر مفسدہ دیکھتی، اصل میں وہی ہے، حسن و خوب والی تعبیر کو مصلحت اور مفسدے کی تعبیر سے استعمال کیا ہے۔ فَيُقَالُ الْحَسَنُ مَا فِيهِ مَصْلِحَةٌ وَالْقَبِيحُ مَا فِيهِ مَفْسَدَةٌ، یہ کہا ہے۔ وَمَا خِلَافُ کیا لکھا ہوا ہے؟ وَمَا خِلَافُ مِنْهُمَا، نہیں خلا منہما، وَمَا خلا مِنْهُمَا، اور جو ان دونوں سے خالی ہو، لا يَكُونَ شَيْئًا مِنْهُمَا، وہ تیسری صنف ہے جو کچھ خنثی ہے۔ وَهَذَا رَاجٌ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، یہ بھی مطلب رجوع کرتے وہی جو ہم نے بیان کیا، یعنی ملائمت نفس اور منافرت نفس۔ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ أَنَّ لِلْحُسْنِ وَالْقُبْحِ مَعْنًى آخَرَ، یہ نہیں کہ ایک چوتھا معنی ہے، تین ہمارے معنی اور چوتھا معنی مصلحت اور مفسدہ، نہیں ایسا نہیں ہے۔ بمعنى ما له المصلحة او المفسدة، یہ نہیں ہے، غیر المعنى الملامة والمنافرت کے علاوہ کوئی تیسرا معنی نہیں۔ فإن استحسان المصلحة، مصلحت کو جو حسن شمار کیا جاتا ہے، انما يكون للملامة، اس وجہ سے کہ وہ نفس کے لیے سازگار ہے، ملامت ہے۔ والاستقباح المفسدة، اور مفسدے کو جو قبیح شمار کیا جاتا ہے، استقباح بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ انہ کی خبر کی گزر جانے کے بعد اس کا اسم اس کے اسم پر عطف ہو تو دو وجہ ہے، لیکن بہتر استقباح۔ والاستقباح المفسدۃ، اور مفسدے کو جو انسان کبھی جانتا ہے وہ اس وجہ سے للمنافرت کی وجہ سے۔ وهذا المعنى من الحسن والقبح ايضا للاشاعرة فيه ليس للاشاعرة فيه نزاع، اس معنی میں بھی ہمارا اشاعرہ بھائی سے کوئی جھگڑا نہیں آگا صاحب، بل ہما عندهم بهذا المعنى عقلیان، وہ بھی کہتے ہیں عقلی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ چرس پینے کو، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی بری چیز ہے، عادت لگ جائے گی آپ کے جسم کو۔ ای مما یدرک العقل من غیر توقف علی حکم شرع، عقلی کا معنی کر رہے ہیں، ای عقلی کا معنی کر رہے ہیں، ای مما یدرک العقل، عقل جس کو درک کرتی ہے، من غیر توقف علی حکم شرع، حکم شرع کی ضرورت نہیں ہے۔ حکم شرع مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے آغا صاحب؟ فاعل کی طرف، ماشاءاللہ نحوی بن گیا۔ وَمَن تَوَحَّمَ أَنَّ النِّزَاعَ بَيْنَ الْقَوْمِ فِي هَذَا الْمَعْنَى، آغا مظفر طنز کر رہا ہے آغا صاحب، اور جو توہم کرتا ہے کہ قوم سے مراد کیا ہے؟ اشاعرہ اور عدلیہ، اشاعرہ اور عدلیہ کے درمیان نزاع اس معنی میں ہے، فَقَدْ ارْتَكَبَ شَطَطًا، وہ ایک انحراف کا مرتکب ہو گیا، وَلَمْ يَفْهَمْ كَلَامَهُمْ، ان کے کلام کو نہیں سمجھا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی طاہرین۔